औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सच के सफ़र के व्यूअर्स। आज हम कुरान पाक के 7वें पारे का खुलासा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें सूरह माइदा के आखिरी 6 रुकू यानी रुकू 11 से 16 और सूरह अनाम के इब्तिदाई 13 रुकू शामिल हैं। रुकू 11 आयत 78 से 86 तक में पैगंबरों ने किन लोगों पर लानत की। सूरह माइदा के 11वें रुकू में बयान किया गया कि बनी इसराइल में से कुफर करने वालों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लानत की। उनका जुर्म ये था कि वो अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज करते थे और दूसरों को भी बुराइयों से नहीं रोकते थे। मुसलमानों को आगाह किया गया कि यहूदी और मुशरिकीन तुमसे दुश्मनी में बहुत सख्त है, इसके बरक्स ईसाई तुमसे नरमी का मामला रखते। इसकी वजह यह है कि उनमें से ऐसे खुदा तरस लोग हैं जो तकब्बुर नहीं करते। कुरान की आयत सुनते हैं तो रकत से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। वो पुकार उठते हैं कि हम कुरान पर ईमान लाए, ये हक है हमारे रब की तरफ से। अल्लाह ने ऐसे सादतमंदों को जन्नत की लाजवाल नेमतों की बशारत अता फरमाई। रुकू 12 आयत 87 से 93 तक शैतान के गंदे तरीन काम। 12वें रुकू में ईसाइयों को रब्बानियत से रोका गया। उन्हें आगाह किया गया कि जिस तरह हराम को हलाल करना दुरुस्त नहीं, इसी तरह अल्लाह की हलाल करदा नेमतों को हराम करना भी मना है। इस रुकू में शराब और जुए को शैतान के गंदे तरीन कामों में शुमार किया गया। मुसलमानों को इन खबासतों से बाज रहने की तलकीन की गई। अलबत्ता वजाहत की गई है कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं होगा जिन्होंने शराब की हुर्मत का हुक्म आने से पहले शराब पी थी। अब अगर वो बाज आ जाएं तो साबिक़ा अमल पर कोई बास पुर्स नहीं होगी। रुकू 13 में आयत 94 से 100 तक में कसरत हक का मेयार नहीं। 13वें रुकू में वजाहत की गई है कि कसरत हक का मेयार नहीं है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दीजिए कि नापाक और पाक दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ख्वाह नापाक शय की कसरत तुम्हें कितनी ही मुतासिर करे। रुकू 14 आयत 101 से 108 बेमकसद सवालात मत करो। 14वीं रुकू में कसरत से सवालात करने को मना किया गया। बेमकसद और फर्जी किस्म के सवालात करना पसंदीदा रवश नहीं अल्लाह पाक की। मजीद फरमाया कि किसी की बेअमली को अपनी बेअमली का जवाब नहीं बनाया जाए। हर शख्स अपने अमल का खुद जवाब देगा। उसे चाहे कि खुद को गुनाहों से बचाए और दूसरों की इस्लाह के लिए भी हस्ब इस्तात कोशिश करता रहे। रुकू 15 आयत 109 से 115 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का अजीब मुतालबा। 15वीं रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए मौजज़ात का बयान है कि उनके हवारियों के एक अजीब मुतालबा का जिक्र आया है। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह से दुआ करे कि वो एक ऐसा दस्तरख्वान नाजिल फरमाए जिसमें लजीज खाने चुने हों। हवारी उन खानों को खाकर यकीन कल्बी हासिल कर लेंगे कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात सच्ची और बरहक हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जिसने ऐसा फरमाइशी मुआवजा देखने के बावजूद कुफ्र किया तो उसे ऐसी सज़ा दूंगा जैसी सज़ा किसी और को नहीं दी जाएगी। रुकू 16 आयत 116 से 120 रोज़ क़यामत अल्लाह का सवाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब। 16वां रुकू जो कि आखिरी रुकू है सूरह माइदा में क़यामत के रोज़ होने वाले एक मुकालमे का जिक्र है कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, क्या आपने लोगों से कहा था मुझे और मेरी वालदा को माबूद बना लो? वो कहेंगे, ए अल्लाह, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपके इल्म में होता, आप जानते हैं मेरे जी में क्या है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपके जी में क्या है। अगर आप शिर्क करने वालों को अजाब दें तो ये आपका इख्तियार है, क्योंकि वो आपके बंदे हैं। अगर आप उन्हें मुआफ़ फरमा दें तो तब भी आप ज़बरदस्त
اور حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے عظیم کامیابی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سورہ انعام شروع ہوتی ہے جس میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت پہلے رکوع میں آیا، آیت 1 سے 10 تک میں، کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا بھی جواب دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ تو انسان ہی بن کر آ سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہے۔ رکوع 2 آیت 11 سے 20 تک، امت مسلمہ کا شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اے نبی اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہے، معبود نہیں۔ اگر آیت قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو خدائی میں شریک کر دیتے، جیسا یہودی اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت پر بیان بھی آیا ہے کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ رکوع 3 میں آیت 21 سے 30 تک میں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ بتایا گیا کہ سردار رانے قریش بظاہر تو غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ رکوع 4 میں آیت 31 سے 41 معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانا قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں شدید اذیت سے دوچار رہے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی تو معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں معجزات ہیں جو کائنات میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ان قریب وہ اپنے کفر کا برا انجام دیکھیں گے۔
رکو 5 میں آیت 42 سے 50 تک میں اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ اللہ کی اس سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رقت پیدا ہو جائے، وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفات سے سبق حاصل نہیں کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا۔ آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسے قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رکوع کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے آزادانہ خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع 6 آیت 51 سے 55۔ اللہ کن پر مہربان ہے؟ چھٹے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کمتر ہیں یا درجے میں ہم سے کم ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے۔ وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا، اس پر توبہ کی، تو اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف فرما دے گا۔ رکوع 7 آیت 56 سے 60 تک۔ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو بھی مسترد کرنے کا حکم دیا گیا جس کے تحت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی اور سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ رکوع 8 آیت 61 سے 70۔ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ بہت گہرائی کی باتیں ہیں ان آیات میں، سمجھنے والا سمجھے تو اللہ سے ہر وقت استغفار کرے۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا جیسے کہ طوفانی بارش، دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی جیسے زلزلہ، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان 3 صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکوع 9 آیات 71 سے 83 تک میں ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب جائے وہ مجھے کیا عروج دے گا، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جب سورج کو دیکھا تو کہا
ہاں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے، میں اپنا رخ کرتا ہوں اسی ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ہے۔ رکوع 10 آیت 84 سے 91 تک میں نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانتے۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنے قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی ان پر واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بات فرمایا گیا کہ اگر وہ شرک کرتے تھے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت دی گئی کہ اگر مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع 11 آیت 92 سے 95 تک میں جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام۔ 11ویں رکوع میں یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو گے۔ رکوع 12 آیت 96 سے 101 اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کے جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کی نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے۔ رکوع 13 آیت 102 سے 111 اور یہ آخری رکوع ہے 7ویں پارے کی جس میں مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ 13ویں رکوع میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ واضح دلائل آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں ورنہ وہ ضد میں اللہ کی توہین کریں گے۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ اور آپ سے اس 7ویں پارے کے اختتام پہ اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 8ویں پارے کا خلاصہ لے کر آئیں گے جس میں کہ سورہ نام کی آخری 7 رکوع یعنی رکوع 14 سے 20 تک اور سورہ اعراف کی ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔